रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कौमा से सजदा में जाएं तो अपना सर और सीना सीधा रखें, यूं जाएं। अपने घुटने सबसे पहले ज़मीन पर रखें। घुटने ज़मीन पर रखते हुए सीना और सर सीधा होना चाहिए। उसके बाद अपने हाथ ज़मीन पर रखें, फिर अपना नाक रखें, फिर अपनी पेशानी रखें। अल्लाहु अकबर जो ही जाना शुरू करें, कहना शुरू करें। जब पेशानी ज़मीन पे रखें तो अल्लाहु अकबर तकबीर ख़त्म हो जाए। अपने दोनों हाथों के अंगूठे इनको कान की लौ के बराबर रखें। जिस तरह क़याम की हालत में तकबीर तहरीमा कहते वक्त ये अंगूठे कान की लौ के बराबर हैं, सजदा में ये कान की लौ के बराबर हो। उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ हो। तकल्लुफ़ के साथ ज़ोर लगाकर बंद न करें, तकल्लुफ़ के साथ न खोलें। बस मामूल के मुताबिक उंगलियां सीधी क़िबला की तरफ हो। सजदा में अपने दोनों बाजू बगल से अलग रखें, अपने रानों से अलग रखें। अपनी जो रान हैं इनको सीधा रखें ताकि दरमियान में ज़मीन और पेट के दरमियान फासला रहे। पुश्त जब सजदे की तरफ रुजू होती है तो पेट ऊपर उठाओ, दोनों हाथ अलग हों, रानों से अलग हों, बगल से अलग हों, खुले हाथ यूं रख के सजदा करें। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल फरमाएं कि अगर रश हो, लोग ज़्यादा हैं, सबके साथ सब बहुत मिली है और नमाज जमात की नमाज है, हम यूँ करेंगे तो साथ वाले को तकलीफ़ होगी, तो फिर हाथ सीधे कर लें। बस औक़ात मजबूरी की हालत में ऐसा मौका भी आता है कि अपने हाथों को अंदर करना पड़ जाता है। कभी 10 बंदे खड़े हैं, एक 11वां आता है, सब में घुस जाता है, जगह बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ तकल्लुफ़ के साथ यूँ खोलना कि जिससे तकलीफ़ हो ये मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए। सजदे में अपना जो दायां पाँव और बायां पाँव दोनों ये खड़े रखें। इनकी उंगलियों का रुख जिस हद तक मुमकिन हो क़िबला की तरफ रखें। बहुत ज़ोर ना लगाएं कि जिससे तकलीफ़ हो, जितना मुमकिन हो क़िबले की तरफ हो, पाँव की उंगलियाँ यूँ, और फिर सीधा आप यूँ खड़े हो जाए। सजदे में इस बात का ख्याल रखें। और मैंने ये बताया था कि पहले घुटने ज़मीन पे लगे, उसके बाद हाथ लगे। हदीस पाक में वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इज़ा सजदा, जब आप सजदा फरमाते, वज़ा रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि, पहले घुटने रखते फिर हाथ रखते। व इज़ा नहसा, जब आप खड़े होते, रफ़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, पहले हाथ उठाते फिर घुटने उठाते। सजदे में तस्बीहात सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, बेहतर है 5 मरतबा, बेहतर है 7 मरतबा। लेकिन अगर सुबहान रब्बियल आला 1 मरतबा कहा या 1 मरतबा भी न कहा, 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने की मिक़दार सजदे में ठहरे, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, नमाज अदा हो जाएगी। सुन्नत के ख़िलाफ़ होने की वजह से अजर में कमी हो, बेहतर 3 मरतबा है, इसका मामूल बना लें। ख़ुसूसन जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाएँ, इमाम बने, फिर 3 बार कहें, और जब नफल नमाज हो
5 بار 7 بار جتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں کریں۔ فرض نماز ہو تو سجدے میں ان تسبیحات کے علاوہ دعائیں نہ مانگیں، نوافل ہوں تو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ بعض کلمات منقول ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، عظمہ ذا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، والعظمہ ذا کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ جو چھوٹے ہیں اور وہ گناہ جو بڑے ہیں، وہ گناہ جو پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں، وہ گناہ جو میں نے سب کے سامنے کیے ہوں اور وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے ہوں، سب گناہوں کو مجھے معاف فرما دے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، تراویح 4 رکعت پڑھنے کے بعد مزید 4 رکعت پڑھنے سے پہلے کچھ وقفہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترویحہ، آرام دینا، سکون کرنا۔ اس ترویحہ میں کیا پڑھیں، خاموش رہیں، کیا کریں؟ 3 چیزیں ہیں، کیا پڑھیں؟ اذکار، خاموش رہیں، سکون، یا کیا کریں؟ افعال۔ تراویح کا مسنون طریقہ تو وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند الامام زید میں منقول ہے۔ زید حضرت علی کے بیٹے حسین، پھر ان کے بیٹے علی، پھر ان کے بیٹے زید پڑپو تھے، زید بن علی بن حسین بن علی، سارے راوی اہل بیت کے ہیں۔ تراویح کا طریقہ بتایا، کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے، امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان، عام طور پہ جب صلاۃ اللیل کہا جائے تو مراد تہجد ہوتے ہیں، اور جب صلاۃ القیام یا قیام رمضان کہیں تو مراد تراویح ہوتی ہے۔ اس پر محدثین نے ابواب تہجد و تراویح کے یوں باندھے، یہ مستقل الگ بحث ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں تراویح پڑھاتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے این یصلی بہم 20 رکعہ، تراویح 20 پڑھاؤ، ویسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرو، ویراوح ما بین کل 4 رکعات، ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کرو، وقفہ کرو، 4 کے بعد فوراً 4 نہ پڑھو۔ فیرجع ذو الحاجہ، تاکہ جس کی ضرورت ہو، تقاضا ہو، وہ چلا جائے اور تقاضا کر کے واپس آئے۔ ویتوضأ الرجل، وضو کر لے، وَأَن یُوتِرَ بِهِم مِّنْ آخِرِ اللَّیل، اور پھر اس کے بعد ان کو وتر پڑھائے۔ میں یہاں درمیان میں ایک بات بہت مذاق کی عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے حضرت علی کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو افطاری ایسے کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تبھی 4 کے بعد ضرورت پڑتی ہے نا تقاضے اور وضو کی۔ حضرت علی سمجھتے تھے بھی سارے ایسے نہیں ہیں جو 3 کھجوریں اور 1 کپ پانی پی کر افطاری کریں، بہت سارے ایسے ہیں جو افطاری کرتے ہیں جس کو افطار کہتے ہیں۔ افطاری نہیں ہوتی، پورا افطار ہوتا ہے، تو ان کے لیے آپ نے گنجائش رکھی۔ اب یہ جو 4 رکعت تراویح کے بعد 4 کا درمیان میں جو وقفہ ہے، اس میں کیا کریں؟ والانتظار بین کل ترویحتین مستحب،
بقدر تربیحت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ تربیح کرنا مستحب ہے، 4 رکعت پڑھ کے اگلی 4 کا انتظار کرنا۔ تربیح 4 ہوتے ہیں، 4 رکعت تراویح، پھر تربیح، پھر 4، پھر تربیح، پھر 4، پھر تربیح، پھر 4، پھر تربیح، اور اس کے بعد 4۔ تراویح تو ختم ہو گئی، تو تربیح کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اب اس تربیح میں جو وقفہ ہے کیا کریں؟ کہتے ہیں ان اہل مکہ یطوفون بین کل تربیحتین اسبوعا، مکہ والے 4 رکعت تراویح پڑھتے اور 7 چکر لگا لیتے، بیت اللہ کے طواف کر لیتے۔ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُصَلُّونَ بَدْلَ ذَلِكَ 4 رکعات، اور مدینہ والے وہ جو وقفہ ہوتا اس میں 4 نفل پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر، کس قدر عبادت کا شوق تھا۔ فَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالْخِيَارِ، باقی لوگوں کو اختیار ہوتا، یسبحون، تسبیح پڑھتے، یحللون، لا الہ الا اللہ تحلیل کرتے، اور ینتظرون سکوتا، اور بعض خاموش ہو کے انتظار کرتے۔ اس کا مطلب ہماری طرح کوئی بھی نہیں تھا، کوئی طواف کرتا مکہ والے، کوئی 4 نفل پڑھتا مدینہ والے، اور کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور کوئی خاموش رہتا۔ ہم طواف تو کر نہیں سکتے، نفل 4 پڑھنے نہیں ہیں، تسبیحات کرنی نہیں ہیں، اور مزے کی بات ہے خاموش بھی نہیں رہنا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کوئی نہیں تھا، یہ عجیب مخلوق ہے۔ تو یہ اہل مکہ طواف، اہل مدینہ نوافل، اور باقی حضرات سبحان اللہ الحمدللہ ذکر، تلاوت یا خاموشی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مشہور ہے نا کہ تراویح 36 رکعت ہے، وہ یہی ہے۔ امام مالک مدینہ کے امام تھے، 4 رکعت تراویح جماعت، پھر تراویح میں 4 نفل، گنتے جاؤ، پھر 4 رکعت تراویح، پھر 4 رکعت تراویح میں نفل، پھر 4 رکعت تراویح، پھر 4 رکعت تراویح کے نفل، پھر 4 رکعت تراویح، پھر آپ نے ترتیب بدل دی ہے، 20 رکعت تو تراویح پڑھنی ہے اور 16 نفل پڑھنے ہیں۔ 4 تراویح کتنے ہو گئے؟ پھر 4 تراویح کے نفل، پھر 4 تراویح، پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح، پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح، پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح، 36۔ اس کے بعد تراویح نہیں ہے تو 4 نفل بھی نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک کا مشہور ہے کہ وہ 36 رکعت تراویح کی قائل ہے۔ وہ 36 کا معنی یہ ہے 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت۔ اب یہ جو 4 رکعت ہے اس میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح کون سی پڑھیں؟ تسبیح کون سی پڑھیں؟ وہ بندے کو اختیار ہے، لکھیں وَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالْخِيَارِ، اختیار ہے جو بھی پڑھے۔ اب ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہے، یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اور ایک دوسری تسبیح جو ہمارے معروف چل رہی ہے وہ پڑھ لیں۔ اب اس تسبیح میں یہ لفظ آتے ہیں ذی العظمہ، یہ اچھی طرح بات ہے۔ تسبیح تو ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ جو تسبیح میں نے پڑھی ہے اس تسبیح کی حدیث پاک میں فضیلت موجود ہے۔ اب ایک بار تسبیح پڑھیں کون سی، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے تسبیح یہ پڑھی جو میں پڑھ رہا ہوں، یا تسبیح وہ پڑھے جو معروف ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، یہ پوری تسبیح، اللہم اجرنا من النار، یہ پڑھ لیں۔ تو تسبیح پڑھنا تو ثابت ہے،
وہ لوگ جو تسبیح کا انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے دو لوگ ہیں، نمبر ایک جو تربیہ میں تسبیح کا انکار کرتے ہیں، یہ جواب ہم نے ان کو دیا ہے کہ تربیہ میں اختیار ہے، نوافل پڑھیں، اذکار کریں، خاموش رہیں اور تسبیح جو چاہے پڑھیں۔ ان میں ایک تسبیح یہ بھی ہے، لہٰذا ہر 4 رکعت کے درمیان یہ تسبیح پڑھنا سنت نہیں، البتہ یہ تسبیح پڑھنا جائز ہے، اس پر انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور وہ لوگ جو تسبیح کو مانتے ہیں ان کا اشکال یہ ہے کہ والعظمہ پڑھیں، والعظمت نہ پڑھیں۔ کیوں؟ والعظمہ کا معنی ہے عظمت، بزرگی، اور والعظمہ عربی زبان میں سکون کے ساتھ اس کا معنی ہے ہڈی، لہٰذا ضا پر زبر پڑھنی چاہیے، سکون نہیں پڑھ سکتے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے جب کسی لفظ میں 4 حرف ہوں اور چاروں پر حرکت ہو یا 3 پر مسلسل حرکت ہو، اسے کہتے ہیں توالی حرکات، تو ان میں سے کسی ایک کی حرکت کو ختم کر کے جزم اور سکون کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اسے کہتے ہیں توالی حرکات کا قاعدہ۔ بارئکم، ایک قرات ہے بارئکم، بارئکم بھی ہے اور بارئکم بھی، دونوں قرات ہے، تو یہ جائز ہے۔ النحو الوافی میں یہ قاعدہ درج ہے، اس لیے کوئی قابل اشکال نہیں ہے۔ العظمہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، العظمہ پڑھے تو توالی حرکات کی وجہ سے وہ بھی جائز۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر 4 تراویح کے درمیان تسبیح جو ہمارے یہاں معروف ہے پڑھنی جائز ہے، والعظمہ اس کو سکون کے ساتھ والعظمہ پڑھنا بھی جائز ہے، یہ قابل اشکال نہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ میں ایک ملک میں تھا تو وہاں رواج ہے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 3 تہجد پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں آخری پہر میں تو 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، تو پہلے 8 رکعت تراویح کی جماعت کراتے ہیں، پھر 8 رکعت تہجد کی کراتے ہیں اور پڑھتے سپیکر پر ہیں۔ فطر میں جو دعائے قنوت ہے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور لمبی پڑھتے ہیں، 15 منٹ بعد جب وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ۔ تو میرے پاس چند ایک لوگ ہیں، ان میں بعض علماء بھی تھے، پاکستان کے تھے، مجھے کہتے ہیں جو 4 رکعت تراویح کے بعد 4 رکعت تراویح سے پہلے جو تربیہ ہے، اس میں جو تم دعا مانگتے ہو اس پہ حدیث کیا ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا مولانا پہلی بات یہ ہے کہ حدیث نہیں مانگتے، دلیل مانگتے ہیں۔ آپ نے حدیث مانگی ہے، اگر میں قرآن کی آیت پڑھ دوں تو پھر کہتے ہیں وہ تو اس سے اچھی بات ہے، تو میں نے کہا پھر آپ دلیل مانگیں نا، آپ حدیث کیوں مانگتے ہیں؟ دلیل میں قرآن بھی ہے، دلیل میں حدیث بھی ہے، دلیل میں اجماع امت بھی ہے اور دلیل میں قیاس شرعی بھی ہے۔ میں نے کہا دلیل مانگتے ہیں، حدیث نہیں مانگتے۔ ایک بات کہتے جی ہماری غلطی ہے، میں نے کہا دوسری بات آپ کو دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے، آپ یہ پوچھا کریں یہ رواج کب سے ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا بعض چیزوں کا رواج پڑ جاتا ہے تو لوگ پھر دلیلیں نہیں مانگتے جی۔ مثلا میں نے کہا فطر میں جو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں یہ کسی دلیل سے ثابت ہے؟ آپ کے مطابق 2 ہی دلیلیں، قرآن اور ایک حدیث ثابت ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا مانگ رہے ہیں نا، اس پر آپ کو اشکال نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رواج پڑ گیا ہے۔ جب اس دعا کا آپ کا رواج پڑ جائے گا اس پر اشکال ختم ہو جائے گا۔ تو تم تو رواجی لوگ ہو، رواج کی بات کرو۔ میں نے کہا دیکھو میں نے پگڑی باندھی ہے نا، یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
یہ جو آپ نے مخصوص طرز پہ رومال لیا نا، آپ اس پہ کوئی حدیث پاک یا حضور کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا رواج ہے، رواج پڑ گیا نا تو شکار ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا بہت ساری چیزیں رواج سے تعلق رکھتی ہیں، تم رواج کو مانتے ہو، یا تو جو چیز احادیث سے نہ اس کا انکار کرو نا، بہت ساری چیزیں احادیث میں نہیں ہیں، تمہارے رواج ہے تم مان لیتے ہو۔ بس اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں ایک تیسری بات کرتا ہوں، متشدد کون ہے اور معتدل کون ہے، کن کیا وسعت ہے کن کیا نہیں ہے۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ تم بہت تنگ دل ہو، جمود ہے، تقلید ہے، تمہاری وسعت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ تنگ دل کون ہے، جمود کن کیا ہے، وسعت کن کیا ہے۔ آپ جو وطر کی دعا پڑھتے ہو، جہرن اونچا یا سرن آہستہ، کہا جی اونچا۔ میں نے کہا اونچا بھی کیسا، لاؤڈ سپیکر پر یا بغیر لاؤڈ سپیکر کے؟ کہا جی لاؤڈ سپیکر پہ۔ میں نے کہا آپ اجتماعی مانگتے ہیں، امام مانگ رہے مقتدی آمین کہہ رہے، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جہرن بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی بھی پڑھتے ہیں، نیند میں بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا ہم 4 تراویح کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، آہستہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بنیت بھی پڑھتے ہیں، تم سے پھر بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو مجھے بتائیں کہ سخت آپ ہیں یا ہم ہیں؟ دل آپ کا بڑا ہے یا ہمارا بڑا ہے؟ تم جمود پر ٹھٹے ہو یا ہم جمود پر ہیں؟ ہم کتنی خوشی سے برداشت کر رہے ہیں، کبھی اعتراض بھی نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں تم پہ اعتراض کرنا ہے، اور آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، آپ برداشت نہیں کرتے، اور جب سلام پھیرتے ہیں آپ کے 50 بندے چلے جاتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، بغیر تسبیحات کے جاتے ہیں، بغیر اذکار کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا کرو کہ جمود کس میں اور سختی کس میں ہے، شدت کس میں ہے۔